अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर का आज हमारा 44वां लेक्चर है। आज हम कंटिन्यू करेंगे जुमले फेलिया को, जिसमें हम 25वां बाब पढ़ेंगे। जुमले फेलिया को हमने काफ़ी टाइम से अब पढ़ा है। उसमें बहुत सारे कवायद कवानीन हमने पढ़े। हमने अभी तक उसके 25 रूल्स पढ़े हैं। और अगर आप पिछले कुछ दुरूस से हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कुछ टाइम से सुलासी मजीद अफ़ाल की बात की है। सुलासी मजीद फ़ी या सुलासी मजीद जो अफ़ाल है, ये सुलासी मुजर्रद के अलावा हमारे पास अरबी ग्रामर में 8 अबवाब पर मुश्तमिल हमारे पास अबवाब है, जिनको हम सुलासी मजीद अफ़ाल कहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है सुलासी मजीद अफ़ाल का या सुलासी मजीद फ़ी अफ़ाल का, तो आपको पता होना चाहिए कि असल में अरबी में जो बेसिक वर्ड होता है, उसका जो मादा है वो 3 हरफी होता है। अगर सिर्फ 3 हर्फ पर हमारे पास मादा हो और उससे बाब बने तो उसको हम सुलासी मुजर्रद कहते हैं। मगर हमें 3 हरूफ के अलावा अगर एडिशनल कुछ, जिनको हरूफ ज़ायद कहते हैं, ऐड हो जाए, चाहे वो 1 हर्फ ऐड हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो ऐसे अफ़ाल को जिनमें एडिशन ऑफ कुछ हरूफ हो 3 हरूफ के अलावा, उनको हम सुलासी मजीद फ़ी अफ़ाल कहते हैं। उनकी जो तादाद है वो 8 है। आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, उसका लिस्ट मैं बयान करूं। हमारे पास 8 अबवाब जो है सुलासी मजीद फ़ी के। उसमें सबसे पहले बाबी इफ़ाल और बाबी तफ़ईल, इनको हमने पढ़ा। आज का जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो बाबी मुफ़ाअला या बाबी फ़िआल भी कहलाता है। इसको हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। इसके अलावा बाबी तफ़ाउल, बाबी इफ्तिआल, बाबी इन्फ़िआल और बाबी इस्तिफ़आल, ये कुछ हमारे पास अबवाब है जो सुलासी मजीद फ़ी अबवाब में आते हैं। अभी तक हमने जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, हमने अभी तक 2 अफ़ाल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है जो कि सुलासी मजीद फ़ी में आते हैं, बाबी इफ़ाल और बाबी तफ़ईल। आज हमारा जो मौजू होगा वो बाबी मुफ़ाअला या बाबी फ़िआल के ऊपर होगा। तो चले हम आज का दर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीसरा बाब हमारा सुलासी मजीद फ़ी में आता है, इसको हम बाबे फ़िआल भी कहते हैं, बाब मुफ़ाअला भी कहते हैं। और इसकी जो अलामती बाब है वो है मीम, फ़ा और अलिफ, यानी 3 ये हरूफ ऐड होते हैं हमारे पास सुलासी मुजर्रद के। जो भी हमारे पास 3 हरूफ होते हैं प्लस ये 3 हरूफ और ऐड हो जाते हैं, तो हम इसको बाबी फ़िआल या बाबी मुफ़ाअला कहते हैं। बाबी फ़िआल या बाबी मुफ़ाअला जो हमारे पास है, इसका पहला पहला यानी सेगा जो बन जाता है माजी और मुजारा का, तो माजी का बन जाता है फ़ाअला, जबकि मुजारा का पहला सेगा बन जाता है युफ़ाइलु। और इसका जो मसदर है या बाब का जो नाम है वो है बाबी मुफ़ाअला या बाबी फ़िआल। अब जैसे हर एक बाब की एक खासियत है, बाब फ़िआल या बाब मुफ़ाअला का क्या, इसकी क्या खासियत है, तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि इस बाब में आम तौर पर मुशारकत का मफहूम पाया जाता है। मुशारकत मतलब यानी हमारे पास फ़ाइल और मफ़ूल जो है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है, दोनों का किसी काम में बाहम शरीक होना पाया जाता है। यहाँ पर आप इंटरेक्शन पाएंगे। इस बाब में जितने भी हमारे पास अल्फाज आते हैं, फ़ेल आते हैं, अफ़ाल आते हैं, आप पाएंगे उसमें इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब उसमें फ़ाइल और मफूल के बीच में आपस में इंटरेक्शन पाई जाती है। तो जब भी आप बाब मुफ़ाअला, बाब फ़िआल की बात सुनेंगे तो याद रखिएगा इसमें मुशारकत पाई जाती है मफहूम के अंदर, यानी फ़ाइल और मफूल दोनों का किसी काम में बाहम शरीक होना
پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بنیادی طور پر ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں یعنی 3 حرفی مادہ جو ہے وہ ہے جیم، دال اور لام۔ اس کو آپ باب مفاعلہ پہ ڈالیے تو بنے گا جادلا، کیونکہ پہلا صیغہ بنتا ہے فاعل یفاعل، تو جیم دال لام کے اوپر بنے گا جادلا یجادل، اور بنے گا مجادلتن یعنی بحث و تکرار کرنا۔ آپ کو پتا ہے بحث و تکرار کرنے میں یعنی 2 بندے جو آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں تو دونوں باتیں کرتے ہیں، دونوں کی مشارکت ہوتی ہے، ایک بھی بات کرتا ہے دوسرا بھی بات کرتا ہے، اور آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ دونوں آپس میں اس میں شریک ہو رہے ہیں؟ چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ باب مفاعلہ میں آ رہا ہے، تو باب مفاعلہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے اس میں مشارکت پائی جاتی ہے فاعل اور مفعول کے درمیان، یعنی فاعل اور مفعول کے درمیان کسی بھی کام کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس بنیادی 3 حروف ہے ضا، ہا اور را۔ باب مفاعلہ ڈالنے کے اوپر بنے گا فاعل یفاعل کے وزن پر پہلا صیغہ ظاہر یظاہر مظاہرتن، پشت پناہی کرنا، پشت پناہی یعنی کسی کی بیکنگ کرنا، پشت پناہی کرنا، یہ مظاہرتن کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح صاد ہا با باب مفاعلہ پہ ڈالیے بنے گا صاحبہ یصاحب، پہلا صیغہ ماضی مضارع کا، مصاحبتن ساتھ دینا، یعنی دونوں طرف سے یہ پایا جاتا ہے، فاعل مفعول کا، مفعول فاعل کو ساتھ دیتا ہے، اس کو مصاحبتن کہتے ہیں۔ اور یہ کیسے پتا چلا کہ مشارکت پائی جاتی ہے؟ چونکہ یہ باب مفاعلہ یا باب فعال پر ہے۔ اسی طرح کاتبہ باب مفاعلہ پہ بنے گا کاتبہ یکاتب مکاتبتن، خط و کتابت کرنا۔ اب دیکھیں خط و کتابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خط لکھتا ہے اس کے جواب میں وہاں سے خط آتا ہے۔ خط و کتابت یعنی ایک ڈائریکشن میں نہیں بلکہ اس میں مشارکت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو خط و کتابت ہوا کرتی تھی تو ایک بادشاہ دوسرے کو لکھتا تھا اور وہاں سے اس کا ریسپانس آتا تھا، یا جیسے ہم آج کل ای میل لکھتے ہیں ای میل کا ریسپانس آتا ہے، تو فاعل مفعول دونوں اس میں شامل ہے۔ اس طرح کا جو باب ہے یہ کہلاتا ہے باب مفاعلہ، باب فعال، جس میں مشارکت پائی جاتی ہے۔ ایک اور مثال ہمارے پاس ہے ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی مادہ ہمارے پاس نون فا قاف، اس کو باب مفاعلہ پہ ڈالیے، فاعل یفاعل کے وزن کے حساب سے بنے گا نافقہ ینافق منافقتن یا نفاقن، منافقت کرنا۔ منافقت کرنا کسی کے متعلق غلط گمان دل میں رکھنا، اس کی مخالفت کرنا، یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو منافقت کہتے ہیں اور اس کو باب مفاعلہ کے وزن پر لایا گیا ہے۔ اسی طرح ضاد عین فا باب مفاعلہ پہ بنے گا ضاعف یضاعف مضاعفتن، دگنا کرنا یعنی ڈبل کرنا، کسی چیز کو ڈبل کرنا، اس کو مضاعفتن کہتے ہیں، یہ بھی باب مفاعلہ پہ آتا ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیں گے قرآن عظیم سے، کچھ افعال لیں گے اور دیکھیں گے کہ باب مفاعلہ کیسے استعمال ہوا ہے۔ آپ کے سامنے مادے کے 3 حروف ہیں نون، دال اور یا۔ باب مفاعلہ پہ ڈالیے تو باب مفاعلہ کے اوپر ڈالنے کے بعد بنتا ہے فاعل یفاعل، پہلا صیغہ بنے گا نادیا ینادیو، نادیا ینادیو، اور ندایون آواز دینا یا پکارنا، یعنی کسی کو پکار رہے ہیں اور واپس میں جواب بھی مل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نادیا ینادیو ندایون، ٹھیک ہے۔ اب نادیا ینادیو ندایون جو ہے اس میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ نادیا آخر میں یہاں پر حرف علت ہے، آپ کو پتا ہے کہ حرف علت آخر میں ہوگا تو پڑھا نہیں جائے گا بلکہ وہ الف میں تبدیل ہوگا، تو نادیا بنے گا نادا، اور یا کے اوپر یہ کھڑی الف لکھی جائے گی، یا پڑھا نہیں جائے گا لکھا جائے گا، تو نادیا بنے گا نادا، نادا، ٹھیک ہے، اس نے پکارا، نادا۔ ینادیو اس میں بھی وہی حالت ہوگی، ینادی یا ساکن بنے گا اور یہ پڑھا جائے گا ینادی، تو نادیا ینادیو۔ یہ تبدیلی کے بعد جو ہمارے پاس رول نمبر 2 اور رول نمبر 3 ہمارے پاس بیان کیے گئے ہیں باب یعنی فعل کے دائرے کے اندر، تو نادیا بنے گا نادا، ینادیو بنے گا ینادی، ٹھیک ہے۔ اور ندایون جو ہے یہ بھی تبدیل ہوگا نداؤن،
کیونکہ جو 25واں ہم نے قانون پڑھا ہے، جو بھی باب مفعلہ، باب افعال اور دو جو ہمارے پاس ابواب ہے، اس میں سے کوئی بھی باب ہو اور آخر میں ہمارے پاس حرف علت ہو، تو حرف علت یا جو ہے وہ الف میں حمزہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نے 25واں یعنی 25 جو ہم نے رول پڑھا ہے وہ یہی بتاتا ہے۔ ندائن بنے گا نداؤن۔ تو یہ جو نادہ یا ینادیو جس کا اصل میں بیس نون دال یا تھا، جب ہم نے اس کو مفعلہ پہ ڈالا یہ بنے گا نادہ یا ینادیو، اور ان کو جب تبدیلی کریں گے تو نادیہ بنے گا نادا، ینادیو بنے گا ینادی، اور ندائن بنے گا نداؤن۔ یعنی سب سے پہلے آپ دیکھیں گے بیس ورڈ کیا ہے، کس یعنی باپ کے اوپر ہے، باپ کے اوپر لانے کے بعد پہلا سیگا آپ دیکھیں اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوگی جو ہم نے رولز پڑھے ہیں۔ تبدیلی کرنے کے بعد جو آپ کا مکمل آپ کے پاس پہلا سیگا ماضی مضارع کا بنے گا، اور اس یعنی اس کا نام بنے گا جیسے ندائن بنے گا نداؤن، اس کے بعد آپ آرام سے اس کا گردان کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اب نادا بن گیا تو بنے گا نادا، نادا، نادو، نادت، نادتا، نادینا، ٹھیک ہے، یہ ایسے بنے گا، آپ کو پورا پھر یہ گردان اس طرح بنانا پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے دوسرا لفظ خا دال یا، خا دال عین یہاں پر لکھا گیا ہے، خا دال عین باب مفعلہ پہ بنے گا خادع یخادع مخادعتن، دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، خادع یخادع مخادعتن۔ اب دیکھیں پہلا سیگا جو بنا نا خادع یخادع، تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی حرف علت نہیں، تو ایسا رکھا جائے گا، تو مخادعتن بھی ایسے رکھا گیا ہے۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے خا دال عین۔ اب دیکھیں پہلے آپ کا پچھلی بار آپ نے کوسچن پوچھا تھا کہ کیا ہم ایک ہی مطلب ہمارے پاس 3 حروف ہوں گے، کیا ہم اس کا ایک ہی معنی ہمیشہ ہوگا؟ دیکھیں معنی اصل معنی تو سیم ہوگا مگر اس کا استعمال ڈفرنٹ ہوگا۔ اب اوپر والا جو خا دال عین ہے جب باب مفعلہ پہ ڈالا تو یہ بن گیا دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اور یہی خا دال عین باب فعلہ پہ ڈالیں گے بنے گا خدع یخدع، یہ بنے گا دھوکہ دینا۔ دیکھا اوپر لکھا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہاں پر ہو گیا دھوکہ دینا۔ اب دیکھیں فرق کتنا ہے۔ اسی طرح شین عین را باب نصرہ پہ ڈالیں گے بنے گا شعرا یشعر، یعنی سمجھنا، شعور رکھنا، ٹھیک ہے۔ اب ان تمام جو ہمارے پاس آپ کے سامنے یہ افعال آئے ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 9 میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے، یہ تمام افعال جو اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اس کی غمازی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، یخادعون، یہاں آپ دیکھیے گا یہاں پر یخادعون یہاں پر ہے، یخادعانی یخادعون جمع کا صیغہ، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کس کو؟ اللہ، یعنی وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے یہاں پر دیا گیا نا کہ یخادعو یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور انہیں جو ایمان لائے، یہ اصل میں منافقین کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے اس کی زبان اور دل الگ الگ ہوتا ہے۔ زبانی طور پہ تو وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی اور بہت سارے جو لوگ تھے جو صحابہ کے لبادے میں اصل میں منافقین تھے، کافی نقصان انہوں نے پہنچایا، آپ کو پتہ ہے جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ منافقین وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسے؟ اللہ کو۔ والذین آمنوا، اور انہیں جو ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے وما یخدعون، یخدعون، حالانکہ نہیں دیتے وہ دھوکہ الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کے۔ اب پہلے تو کہا گیا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ دھوکہ دے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، بغیر اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں، یعنی ان کے اندر شعور بھی نہیں،
ان کے اندر شعور بھی نہیں. تو منافقین کوشش تو کرتے ہیں کہ دھوکہ دے اللہ کو، نعوذ باللہ، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو. اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے بھی نہیں. یعنی دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں مگر اس بات کا ان کو ادراک بھی نہیں، سمجھ اور شوق بھی نہیں. ایک اور مثال قرآن حکیم سے باب مفالہ کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیان کی جائے گی، وہ ہے دال فاعین، باب مفالہ پہ ڈالے بنے گا دافع یدافع، مدافعت یا دفاع، انہیں دفاع کر. سورۃ الحج آیت نمبر 38 اللہ فرماتا ہے ان اللہ، یقیناً اللہ، یدافع، دفاع کرتا ہے، عن الذین آمنوا، ان کا جو ایمان لائے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے جو ایمان لائے. یہاں پہ بھی دافع، یدافع، مدافعت یا دفاع جو ہے مفعلہ کے وزن پہ آیا ہے. ایک اور مثال ہے ہا جیم اور را، باب مفعلہ پہ بنے گا ہاجرہ یہاجرو، مہاجرتن، ہجرت کر، ہجرت کر. اسی طرح قاف تا لام کو باب نصرہ پہ ڈالیے بنے گا قتلہ، قتلہ ماضی مجہول میں بنے گا قتلہ، اور اس کا اگر آپ گردان پڑھیں گے قتلہ، قتلہ، قتلو، تیسرا سیگا، انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح ہمارے پاس میم واو تا، باب نصرہ سے بنے گا موتا، موتا پھر چینج ہو کے ماتا بنے گا، واو الف میں تبدیل ہوگا، جمع مذکر غائب بنائیں گے تو ماتا، ماتا، ماتو، وہ فوت ہو گئے، یعنی وہ سب مر گئے. موتا یموتو بنے گا یموتو، یعنی وہ فوت ہوتا ہے یا فوت ہو جائے گا، سیگا ہے واحد. اسی کے بعد ہمارے پاس ہے رزاقا، بعد نصرہ پہ بنے گا رزاقا یرزقو، نصرہ ینصرو کے حساب سے خفیف کیجئے تو بنے گا یرزقا. اس کے بعد اثقل کیجئے تو اثقل میں کیا ہوتا ہے کہ آخر میں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ خفیف ہم نے کر ہی لیا، اثقل کرنے کے بعد آخر میں نون تشدید کے ساتھ ملایا جاتا ہے یرزقن، یرزقن. اب دیکھیں نا یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے جو ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں افعال کے، ان کو کیسے ہم پہلے پہچانتے ہیں کہ کس باب پہ ہیں. باب کے اوپر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، تبدیلی لانے کے بعد ان میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا رہے گا. اب ان تمام افعال کو یہ جو یہاں اوپر سے دیکھ رہے ہیں ہاجرہ، قتلہ، اسی طرح ماتو، اسی طرح یرزقو، یہ سورۃ الحج آیت نمبر 58 میں استعمال ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین، اور جنہوں نے ہاجرو، ہجرت کی. یہ ہاجرو مفعلہ کا صیغہ ہے، اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کی، جنہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر وہ، قتلو، مارے گئے. قتلو مجہول کا صیغہ، انہیں مارے گئے. مجہول آپ کو پتا ہے انڈائریکٹ سینٹینس ہے، یعنی پھر وہ مارے گئے، یعنی ان لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، پھر وہ اسی راستے میں مارے گئے. ثم قتلو، ٹھیک ہے، او ماتو، یا وہ فوت ہو گئے، یا تو وہ مارے گئے، شہید کیے گئے، یا پھر وہ خود مر گئے، کیونکہ ایک وقت مقرر سب کا ہوتا ہے اور مرنا تو سب کو ہے. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، ضرور بضرور دے گا اللہ انہیں اچھا رزق. اب دیکھیں یہاں پر لام جو ہے لام تاکید ہے، یرزقنہم، یہ یہاں پر چونکہ اسقل بن گیا، اسقل کا معنی ہوتا ہے جس میں کافی زیادہ تاکید دی جائے. لام تاکید بھی ہے اور اسقل بھی ہے، تو یہاں پر تو ترجمہ آپ دیکھیں گے ضرور بضرور دے گا اللہ انہیں اچھا رزق، رزقاً حسنا. مگر اس کا جو ایکچول ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ضرور بضرور، یقیناً، لازماً. اب اتنا تو لکھا نہیں جائے گا عربی میں، مگر آپ اس کی شدت جو ہے اللہ کس انٹینسٹی سے یہ بتاتا ہے کہ یقیناً، ضرور بضرور، بلا شک ایسے لوگوں کو اللہ رزق دے گا، بہت ہی اچھا رزق، رزقاً حسنا، بہت ہی اچھا رزق. اور یہ یہاں پر مفعول ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ، لَهُوَ، یعنی بلا شبہ اللہ ہی تو ہے، لام تاکید ہوا، یعنی اس کا ضمیر آیا تو اس میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ بلا شبہ اللہ ہی تو، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق دینے والا. دیکھیں کتنی اچھی آیت ہے.
کتنا سکون ہے اس آیت میں، کتنا اطمینان ہے اس آیت میں کہ جو لوگ صرف اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، یعنی ایسے جگہوں سے نکلے جہاں پر ان کو اسلام کی جو عبادت ہے، دین فطرت کو وہ پوری طرح سے اپنے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر اس کو فالو نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی اور اس راستے میں وہ مارے گئے یا وہ مر گئے، اللہ فرماتا ہے یقیناً ضرور بضرور ایسے لوگوں کو اللہ رزق دے گا، بہت ہی اچھا رزق، اور یہ رزق جو ہے یہ قیامت میں آخرت میں ان کو ملے گا، اور اللہ اپنی یعنی صفت بیان کرتا ہے کہ یقیناً جو اللہ ہے وہ تو بہترین رزق دینے والا۔ اتنا کلیئر ہو رہا ہے جو میرے ساتھ اس وقت آن لائن ہے منیر صاحب، یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں باب مفعال؟ بالکل بالکل۔ ماشاء اللہ۔ کچھ اور مثالیں دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے جیم، یعنی ہمارے پاس ایک سب سے پہلے ایک یعنی مادہ لیں گے، جیم ہا اور دال باب مفعلہ پہ ڈالیں گے، بنے گا جاہدہ یجاہدو مجاہدتن یا جہادن، ٹھیک ہے، مفعلتن یا فعالن جیسے آتا ہے تو اس کو مجاہدتن بھی کہیں گے، اس کو بابی فعالن بھی کہیں گے، تو جہادن کہیں گے، یعنی سخت کوشش کرنا، بہت ہی سخت کوشش کرنا۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا تجاہدو، اور فعل امر بنائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ فعل امر صرف واحد مذکر حاضر میں ہی یعنی حاضر کے صیغوں میں بنتا ہے۔ پھر جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو فعل امر بنانے میں سب سے پہلے آخر جو ہمارے پاس لام کلمہ ہے اس کو ساکن بناتے ہیں، اس کو ہم اخف کہتے ہیں، تو بنے گا تجاہد۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس علامت مضارع ہے تا، اس کو ہٹائیں گے تو بنے گا جاہد۔ جاہد فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو جہاد کر، یعنی آپ جہاد کرو، یہ اب حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غین لام وا باب نصرہ پہ ڈالیے، بنے گا غلظہ یغلظ، اس کو بھی اگر ہم فعل امر بنائیں گے تو بنے گے، یہ بھی سب سے پہلے ہمیں لانا پڑے گا حاضر میں، یغلظ سے تغلظ، تغلظ سے سب سے پہلے اخف کریں گے تو بنے گا تغلظ، ساکن بن گیا۔ اس کے بعد علامت مضارع تا کو ہٹائیے، اب یہ پڑھا نہیں جائے گا تو حمزہ لائیے، اب حمزہ پہ کون سا حرکت ہوگی، تو یہ 21 جو ہمارا رول ہے اس کے حساب سے یہاں پر حمزہ کے اوپر پیش آئے گا، تو بنے گا اغلظ۔ اغلظ کا ترجمہ ہے تو سختی کر، اوپر ہو گیا جاہد تو جہاد کر، اغلظ تو سختی کر، دونوں جو ہے فعل امر ہے، فعل امر میں بڑا ہوگا تو حکم دے گا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ہمارے لیے حکم ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی خطاب فرمایا، انڈائریکٹلی مسلمانوں کو بھی یہ خطاب ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، آپ جہاد کرے کافروں والمنافقین، اور منافقوں سے، تو یہاں پر حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جہاد کرے کافروں اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور اس جہاد کے دوران ان پر سختی کرے، یعنی جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف، سب سے پہلے جہاد کے الگ الگ معنی ہیں، مگر جہاد کا یہاں جو مطلب ہے وہ ہے کہ تلوار کے حساب سے، یعنی بائی فورس، اس زمانے میں تلوار تھی، آج کے زمانے میں جو بھی ہوگا، چونکہ وہ آپ کے خلاف لڑائی کرتے تو اس کے خلاف آپ بھی لڑیں، اور جب آپ ان کے خلاف لڑے تو اس وقت آپ سافٹ کارنر ہاتھ میں نہ رکھیں، بلکہ آپ سختی کریں، اس وقت سختی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جو آپ کے خلاف لڑے تو آپ کو بھی ان کو چھوڑنا نہیں، سختی کرنی ہے۔ اس آیت کا پورا شان نزول ہے کہ زمانے میں، اور جو ہمارے مستشرقین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو اسلام پہ اعتراض کرتے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں تو کہا گیا ہے کہ منافقوں اور کافروں پر سختی کرے۔ دیکھیں کوئی بھی جو جرنل ہوتا ہے، جب وہ اپنے فورسز کو کہتا ہے کہ بھائی ہم پہ حملہ ہوا، اٹیک کرنا ہے واپس، وہ تھوڑی ان کو بولے گا کہ بھائی آپ کچھ نہ کرو، اب بس آرام سے رہو، آپ کو مارا جائے گا آپ دیکھو، نہیں، وہ کہے گا کہ آپ ڈٹو اور مقابلہ کرو۔ تو اسی طرح جب اسلام کے اوپر حملہ ہوا، مسلمانوں نہتوں پہ حملہ ہوا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کافروں اور منافقوں پہ آپ یعنی جہاد کرو اور سختی کرو، یہ ان کے بارے میں جنہوں نے تلواریں اٹھائی، ادروائز اسلام نے ایک مکمل کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے کہ جہاد کے دوران بھی جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جو نہتے ہیں، یا اسی طرح جو مویشی ہے، جو زمینیں ہیں، یا اسی طرح جو وہاں پر پیڑ پودے ہیں، پورا ضابطہ اسلام نے دیا ہے۔
مگر یہاں کا اگر آپ دیکھیں گے اس کا شان نزول، اس کا جو ابتدا اور اختتامی آیات، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور یہاں پر حکم دیا، اور دونوں جگہوں پہ فعل امر استعمال ہوا ہے، اور یہ جو جاہدہ ہے یہ چونکہ مفاعلہ کا صیغہ ہے۔ ایک اور مثال ہے ہاد آلیا، باب ضربہ پہ ڈالیں گے بنے گا ہدایا، ہدایا ہدا بنے گا، یہدیو بنے گا یعنی یہدیو، اگر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے بنے گا نہدیو، خفیف کیجئے تو نہدیا، اثقل بنائیں گے تو نہدین، رہنمائی کرنا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69، اللہ فرماتا ہے والذین، اور جنہوں نے جاہدو مشقت اٹھائی، جاہدو مشقت اٹھائی فینا ہماری راہ میں، یعنی جنہوں نے ہماری راہ میں کوششیں کی، مشقت اٹھائی، کوششیں کی، کیونکہ جہاد کہتے ہیں مشقت کو کرنا، جو جہاد نفسی ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کرنا، اللہ کے راہ میں کوشش کرنا، اور مشقت اٹھائی ہماری راہ میں، اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بضرور، بضرور، اب دیکھیے 3 بار ہے، ہم ضرور بضرور بضرور دکھائیں گے انہیں اپنی راہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم حاصل کریں، کیسے دکھیں ہمیں اللہ کا راستہ کیسے ملے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں مشقت اٹھائے گا، اللہ ضرور بضرور، ضرور بضرور اس کو اپنی راہ دکھائے گا۔ یعنی بقدر ضرورت، جب آپ محنت کریں گے، جب آپ کوشش کریں گے کہ اللہ کے راستے کو دیکھنا، اللہ کے راستے کو چننا، پسند کرنا، استعمال کرنا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ضرور بضرور وہ راستہ دکھائے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہو رہا ہے؟ آگے بڑھے، بالکل چلے اور کچھ مثالیں ہیں۔ دال لام لام باب نصرہ پہ بنے گا دلالا، دلہ آپ کو پتا ہے اس میں لام پہ تشدید آئے گی، دلہ 2 بار، اس نے پتہ بتایا۔ یدللو بنے گا یدلو، وہ پتہ بتاتا ہے یا بتائے گا۔ اسی طرح نون جیم اور یا باب افعال پر بنے گا انجیا، انجا بنے گا، ینجیو بنے گا ینجی، اس نے نجات دی، وہ نجات دیتا ہے یا دے گا۔ اب یہ آپ دیکھیں، یہ دو افعال اور پرانے جو افعال اس سے پہلے استعمال ہوئے ہیں جاہد کے بارے میں، یہ جو جاہدو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے سورۃ الصف آیت نمبر 10 اور 11۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ہل ادلکم، کیا میں بتاؤں تمہیں، یعنی کیا میں بتاؤں، کیا میں بتا دوں تمہیں، ادلو میں آپ کو بتا دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں، لکم یعنی تمہیں بتاؤں، ادلکم علی تجارت، ایسی تجارت، تنجیکم نجات دے تمہیں، یعنی وہ تجارت تمہیں نجات دے، تم سب کو نجات دے، بچائے، من عذاب النار، ایک دردناک عذاب سے۔ یعنی اللہ لوگوں کو بتاتا ہے، مسلمانوں کو بتاتا ہے، مومنوں کو بتاتا ہے، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسی تجارت کا جو تمہیں نجات دے ایک دردناک عذاب سے۔ وہ کیا تجارت ہے؟ اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ، وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر، ورسولہ اور رسول پر، یعنی اللہ کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد کرتے ہو اللہ کی راہ میں، باموالکم اپنی مالوں، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ یعنی جو بہترین تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے، جو آپ کو نجات دلائے گی، ہمیں نجات دلائے گی دردناک عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، وہ تجارت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا۔ یہاں پر بھی جہاد کا ذکر ہے، تجاہدون، یہ جو یہاں پر تجاہدون ہے یہ بھی آپ نے دیکھا بابی مفعلہ ہے، جیسے یہاں پر آپ نے پچھلے اس میں دیکھا ہے، اور یہاں پر باقی جو عدل ہے تنجی ہوں اس کے بارے میں اوپر ہم نے پڑھ لیا۔ ہمارے پاس اس کے بعد ایک اور سیگا ہے، انہیں مطلب ہمارے پاس مادہ ہے قاتلام، باب مفعلہ پہ ڈالنے کے بعد بنے گا قاتل یقاتل مقاتلۃ قتال، لڑائی کرنا۔ اب قتال لڑائی کرنا دونوں طرف سے، کیونکہ اس میں مر بھی جاتا ہے مارا بھی جاتا ہے، مشارکت پائی جاتی ہے، مفعلہ کا سیگا۔ واحد مذکر حاضر کریں گے تو تقاتلو، اس کو فعل امر بنائیں گے تو تقاتل اخف کریں گے، اور اس کے بعد اس کا یعنی جو علامت مضارع تھا اس کو ہٹائیں گے، کیونکہ اس کو فعل امر بنائے بنے گا قاتل، قاتل مطلب تو لڑائی کر، تو قتل کر،
जमा मुज़क्कर हाजिर में बनेगा या तुकातिलूना, फेल अमर बनाएंगे तो तुकातिलू सबसे पहले अखफ करेंगे, नून को हटाएंगे, उसके बाद अलामत मुजारा ता हटाएंगे, बनेगा कातिलू। कातिल तू लड़ाई कर, कातिलू तुम सब लड़ाई करो। इसी तरह क्या फालाम को बाब तफाउल पे डालिए, बनेगा कल्लफा युकल्लिफु, युकल्लफु मजहूल बनाएंगे तो युकल्लफु। देखिए युकल्लिफु नॉर्मल है, युकल्लफु मजहूल है, उसे जिम्मेदार बनाया जाता है। हरादात बाब तफाउल ये हमने पढ़ा है। हर्रदा युहर्रिदु तो हर्रिदु, फेल अमर बनाएंगे तो उसको पहले अखफ करेंगे तो हर्रिद, उसके बाद इसकी जो अलामती मुजारा है ता उसको हटाइए, बनेगा हर्रिद तू तरगीब देता रहे, यानी आप जो है तरगीब देते रहे, आप बताते रहे, आप मोटिवेट करते रहे। अब आने वाली आयत में हम क्या पढ़ेंगे, आने वाली आयत में हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं फिर से बताऊं। जी एक मिनट, यहाँ से मैं फिर से आपको बताऊं ये इसका हमने क्या किया जी। तो आने वाले आयत में हमने कल्लफा, हर्रदा, और उसके बाद ये अल्फाज जो है इस आयत में आप देखेंगे, सूरह निसा आयत नंबर 84 में अल्लाह फरमाता है फ़क़ातिल, पस तू लड़ाई कर। कातल यानी यहाँ पर आपने देखा ये है, यहाँ पर काफ ताला बाब मुफाअला में जब हमने कातिल पढ़ा यानी तू लड़ाई कर, ये फेल अमर का सेगा है मगर बाब मुफाअला का सेगा है। तो फ़क़ातिल पस तू लड़ाई कर, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका, तुझ पर या आप पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती सिवाय आपके जात की। यानी आपको तो काम है लड़ाई करना, वो आप कर रहे हैं, उसके बाद आप पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती कि इसका नतीजा क्या होगा, यानी आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी इसकी नहीं है। वहर्रिदी अलमुमिनीना, वहर्रिदिल मुमिनीना, और ईमान वालों को तरगीब देते रहो। यानी इस काम का न सिर्फ ये कि आप खुद करो बल्कि ईमान वालों को भी इसकी तरगीब देते रहे। सूरह निसा की इस आयत में भी क़िताल का हुक्म है, यानी जहाद फिल क़िताल फिस सैफ का हुक्म है, मगर इसका भी एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के तनाजुर में ये तब है जब कोई आप पे ऊपर हमला करे। तो नेचुरली एक कमांडर इन चीफ जो होता है वो अपनी फौज को मोटिवेट करता है, उनको तरगीब देता है, उनको वो पीछे नहीं रखता। सूरह निसा आयत नंबर 76 में इसी तरह की आयत है, अल्लदीना आमनु युकातिलून फी सबीलिल्लाह, और यानी वो जो ईमान लाए, अल्लदीना आमनु युकातिलूना लड़ाई करते हैं, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वल्लदीना और वो कफरू युकातिलूना जिन्होंने कुफर किया लड़ते हैं, फी सबील तागूती शैतान की राह में। फ़क़ातिलू पस तुम सब लड़ो, कातिलू अवलिया अश-शैतान शैतान के हिमायतों से, यानी शैतान के हिमायती है काफिरीन, क्योंकि उनका रास्ता जो है शैतान का रास्ता है और मोमिनों का रास्ता अल्लाह का रास्ता है। अब फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि पस तुम लड़ो शैतान के हिमायतियों से, अवलिया कहते हैं दोस्त, हिमायती। इन्ना बिलाशुबा कायद शैतानी, बिलाशुबा शैतान की चाल तो है ही काना दईफा, यानी शैतान की चाल तो है ही बहुत कमजोर, दईफा यानी बहुत ही कमजोर। यानी आप जब उसके खिलाफ लड़ोगे तो बज़ाहिर आपको लगेगा कि आप हार गए और पीछे हो गए और आपके अंदर ताकत नहीं, मगर जब आप अल्लाह के रास्ते में ये काम करोगे तो आप देखोगे कि शैतान की चाल तो जो है वो बहुत ही कमजोर है। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं आपने देखा कि उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जंगों में सिर्फ शिरकत की, लड़ाई हुई नहीं, और काफिरों के दिल में अल्लाह तबारक तआला का खौफ पैदा हो गया और भाग खड़े हो गए। जंगी तबूक एक मिसाल है इस तरह की जंगों की। सूरह तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने इसी तरह की आयत नाजिल की है, वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, और तुम लड़ो मुशरिकों से सब के सब, काफ़ा मीन सब के सब, कमा युकातिलूनकुम काफ़ा जैसा कि वो लड़ते हैं तुमसे सब के सब। देखें ना, मैंने आपको अर्ज किया कि जब हम बाब मुफाला का जिक्र करते हैं तो इसमें दोनों तरफ से शिरकत होती है, मुशारिकत है, क्योंकि काफिरीन आपसे लड़ते हैं इसलिए आप भी उनके साथ सबके सब लड़ो। ठीक है, ये जो है इस्लाम में इसको हम कहते हैं
یہ نظام عدل ہے، اور نظام عدل کا تعلق یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ کرے الحر بالحر آپ اس کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح امن قائم ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قصاص میں امن ہے، اس طرح امن پایا جاتا ہے۔ کوئی لوگ کہتا ہے کہ بھائی کسی صاحب نے کہا کہ ایک کی آنکھ نکل گئی اور دوسری کی آنکھ نکالیں گے تو سب لوگ اندھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ سب لوگ بچ جائیں گے، کیونکہ جو آنکھ نکالنے والا ہے اس کو پتا چلے گا کہ میری آنکھ بھی نکالی جائے گی۔ تو اس طرح یہاں پر دنیا میں امن ہوگا، یہی اللہ تعالیٰ کا یہاں فرمان ہے۔ ان آیتوں میں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آیتیں جو ہے بیچ میں اٹھائی گئی ہے، کوئی یہ آیتیں پڑھ کے ڈائریکٹلی کوئی معنی نہ نکالے، تو چونکہ میں آپ کو باب مفعلہ یعنی سکھا رہا ہوں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے باب مفعلہ، اس لیے آیتیں اٹھائی ہے، ادر اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اسی لیے میں ان کی تفسیر یہاں پر کر رہا ہوں۔ وَعْلَمُوا، اللہ فرماتا ہے اور جان لو، ان اللہ، یقیناً جو اللہ ہے، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حبابا، باب افعال پر، احبابا، احبابا بنے گا احببا، اور یہ بنے گا احبا، اس نے محبت کی، یحببو بنے گا یحبو، وہ محبت کرتا ہے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 4، اللہ فرماتا ہے ان اللہ، یقیناً اللہ، یحب الذین، محبت رکھتا ہے ان سے، یقاتلون، جو قتل کرتے ہیں، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، صفن، صفے باندھ کر، یعنی مجاہدوں کے ذکر کیا گیا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، صف بس صف، صف بس صف مطلب جو بھی حکم ان کو دیا جاتا ہے فرنٹ رو میں بیٹھ کے، ایسا نہیں کہ بھاگ کے چھپ چھپا کے، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ہے مضبوط دیوار، یعنی مسلمان ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کافروں اور منافقوں اور مشرکین کے خلاف لڑتے ہیں جیسا کہ وہ مضبوط دیوار ہے۔ بنیان مرصوص کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی آپس میں ان کی صفیں مضبوط ہوتی ہے۔ کاش یہ بات ہمارے جو قوم ہے وہ سمجھ لیتی، ہمارے حصے بنے ہوئے ہیں جس کا فائدہ دوسرا اٹھا رہے ہیں، تو حالانکہ قرآن نے اس کے بارے میں کہا تھا ہماری مثال ہے بنیان مرصوص، مضبوط دیوار جیسی۔ آج کے درس میں آخر مثال یہاں پر ہے بارکا، باب مفعلہ پہ بنے گا، بارکا یبارکو، مبارکتن، یعنی برکت دینا، برکت کرنا۔ اس کو واحد مذکر حاضر بنائیں گے تو تبارکو، جب بھی حاضر کا ذکر کریں گے تو فعل امر بنتا ہے، فعل امر بنانے میں اس کو سب سے پہلے اخف، تو تبارک، اس کے بعد جو علامت مضارع تا ہٹائیں گے بنے گا بارک، یعنی تو برکت فرما۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین درود جو ہے درود ابراہیم کو بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل آیت ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے سامنے آ کے انہوں نے عرض کیا، اس میں تو سلام اور درود کا ذکر ہے، سلام تو ہم جانتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، درود کے بارے میں آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سکھایا وہ یہی درود ابراہیم ہے، جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ جو ہے اس لیے ہم نماز میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور اس درود کا ذکر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کو پڑھتے رہے، اور اس کو یہاں پر استعمال کیا گیا باب مفعلہ کا صیغہ، اللہم، اے اللہ، بارک، تو برکت فرما، آپ برکت فرمائیے۔ ریکویسٹ ہم اللہ سے کر رہے ہیں، یہ فعل امر ہے، مگر ہم چونکہ چھوٹے، اللہ سب سے بڑا، تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اے اللہ آپ برکت فرمائے علی محمد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکتا، جس طرح تو نے برکت فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کے آل پر علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو یہاں پر آج ہم نے درس ختم کیا، اور لاسٹ میں جاتے جاتے میں بتاتا چلوں کہ باب مفعلہ جو ہے اس میں مشارکت پائی جاتی ہے، اس میں یہ خاصیت ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کا کسی کام میں باہم شریک ہونا پائے جاتے ہیں، جیسے قاتل، جاہدہ، دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتا، اسی لیے یہ باب مفعلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو اس طرح آج الحمدللہ ہم نے 3 ابواب کے بارے میں 3 ابواب کمپلیٹ کر دیے۔ اگلا جو لیکچر ہمارا ہوگا ثلاثی مزید افعال میں سے باب تفاعل، اس کی مثال دیں گے،
اس کی علامت بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی خاصیت بیان کر کے قرآن حکیم سے مثالیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح آج کا ہمارا درس ختم ہوا جاتا ہے۔ ختم کرنے سے پہلے ہمارے پاس 1 منٹ ہے، اگر کوئی سوال ہے منیر صاحب آپ کو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے آج کے درس کے بارے میں یا اتنا کلیئر ہے؟ نہیں، کلیئر ہے۔ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا۔ تو اس طرح آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ ملتے اگلے درس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔